अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं और इसी तरह ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले हो रहे हैं। इसी दौरान अब जबकि तीसरी आलमी जंग जैसा कि इसको कहा जा रहा है जारी है, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि आलमी सलामती के लिए अदा की जाने वाली ये बहुत कम कीमत है जो पेट्रोल की इजाफी कीमतों की शक्ल में पूरी दुनिया में अब अदा की जा रही है। अमेरिकी सदर के इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ये आलमी सलामती का मामला है, आज इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, प्लेजर जी, साबिक मेंबर सेनेट हैं, वफाकी वज़ीर, सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और माजी में अंग्रेज़ी अखबार दी मुस्लिम के एडिटर भी रहे हैं और इस वक्त चेयरमैन हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के। मुशाहिद साहब, सबसे पहले तो अमेरिकी सदर के इस दावे को ही देख ले कि ये बहुत कम कीमत है जो आलमी सलामती के लिए अदा की जा रही है। उनका इशारा शायद पेट्रोल की, तेल की बढ़ती कीमतों की तरफ था। तो ये कैसे देखते हैं आप सदर ट्रंप के इस बयान को? मेरे ख्याल में बड़ा बेबुनियाद बयान है, क्योंकि इसमें वज़न नहीं है। क्योंकि सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ी, पूरा खित्ता हिल गया है। एक आलमी इक़्तिसादी तवानाई का बहरान आ गया है। अमेरिका के अपने हलीफ डर गए हैं और मगरब जो है अभी पता चल रहा था, बात हो रही थी, G7 का इजलास हो रहा है, कल GCC ममालिक का इजलास भी हुआ, तो पूरा खित्ता हिला हुआ है इस वक्त। और जैसे आपने आलमी आधा आलम वर्ल्ड वॉर तो पूरी होती है, लेकिन ये एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये तो पूरा इट्स शेकन अप एवरीबॉडी। और जो बुनियादी मफरूज़ा था इस जारियत का, जो बेबुनियाद और गैर कानूनी है, वो तो फेल हो गया है। रजीम भी कायम है, सलाहियत भी कायम है, जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। और मेरे ख्याल में तो अभी तक इजराइल और अमेरिका ने जो हदफ चाहते थे वो तो बिल्कुल नहीं अचीव कर सके। तो आपके ख्याल में कोई मिसकैलकुलेशन हुई है और ये जंग आगाज़ में कितने दिनों के लिए प्लान की गई बज़ाहिर अमेरिका की तरफ से? पहली बात है कि ये नेतन्याहू की जंग है। इट वॉज मेड इन इजराइल, कंसीव्ड इन इजराइल एंड एक्सिक्यूटेड बाय अमेरिका, ऐसे कर लें। और नेतन्याहू का ये बड़ा पुराना प्लान था। मेरे ख्याल में उसने ट्रंप को फंसाया है, ब्लैकमेल किया, रादर इफ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, थ्रू द एप्स्टीन फाइल्स। अच्छा, हाँ जी, मेरा कि वो एप्स्टीन फाइल्स, क्योंकि एप्स्टीन खुद एक मोसाद एजेंट था, इसराइल का एसेट था, और वो रखा हुआ है वीडियोज़ जो हमारे यहाँ भी हम सुनते रहते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन वो उन्होंने ख़ास रखी हुई थी उसको ब्लैकमेल करने के लिए। और उसको ड्रैग किया इस बुनियाद पर किया कि जनाब ये तो 2-3 दिन की मार है, हम वी विल एलिमिनेट द टॉप लीडरशिप और ये सारा हो जाएगा। तो ये अब मुश्तरका जारियत बन गई और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मैं समझता हूँ सियासी तौर पर अभी तक ट्रंप को खुद हुआ है। मगर आप ये भी जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ने, दोनों ऐवानों ने इस जंग के ख़िलाफ़ पेश की करारदाद को मुस्तरद किया अक्सरियत से, तो फिर भी आप समझते हैं कि इसराइल की जंग? वो तो होता है, हमारे यहाँ भी 27वीं और 26वीं यूनानिमसली पास हुई है। वो कोई ऐसी बात नहीं, वो आपकी कंट्रोल हो तो आप कर सकते हैं। उनका कंट्रोल है, थोड़ा सा थिन मेजॉरिटी है, तो उन्होंने वो करवा लिया। बट इट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है अमेरिका की, देखे ना, मैं उस पर जा रहा हूँ ये, और मैं समझता हूँ कि US कांग्रेस इज इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ये सिर्फ गाजा नहीं, वेस्ट बैंक नहीं, लेकिन ये भी कब्जा उनका है थ्रू द इजरायली लॉबी पोलिटिकली। ठीक है। तो ये जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन का जो सर्वे आया अभी, उसमें आया कि 27% लोग जंग की हमायत करते हैं, 73% उसकी मुखालफत करते हैं। तो आप ये देखें। दूसरा जो उसका अपना बेस है, मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो क्या था? बुनियाद अमेरिका फर्स्ट। अब लोग कह रहे हैं जी आप तो इजराइल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरा आप कहते थे नो मोर वॉर्स, आपने तो जंगें अनलीश कर दी हैं। तो सो आई थिंक दैट इट विल कॉस्ट हिम वेरी डियरली, क्योंकि ये उनका 3-4 दिन का मामला नहीं, ये तो जंग तवील हो ही जा रही है और जंग फैल भी रही है। मगर मेगा के अंदर कोई तकसीम या तकसीम नजर आ रही है? तकसीम है जी। देखिए, सबसे बड़ा उनका आइडियोलॉग था टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, मार्जरी टेलर ग्रीन, ये सब जो हैं अपने, जैसे आपका भी चैनल है माशाल्लाह, पॉपुलर चैनल है, क्रेडिबल चैनल है, आपकी बात अपनी कर रहा हूँ मैं, दूसरों का भी है, तो वो तो अपनी बात कह रहे हैं और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। सो इट इज़ पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस की, मैं हुकूमत की या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, अवामी राय की बात। तो कितने दिन तक मजीद ये जंग जारी रह सकती है? और एक और बात जो आपने कही ना, जो तेल की कीमत बढ़ी है, इट विल हिट द एवरेज अमेरिकन। तो मेरे ख्याल में टिल
ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ورنہ ایرانی تو تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے. وہ تو کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے ریولوشن گارڈز نے کہ ہم 6 مہینے تک اسی قسم کی جنگ سسٹین کر سکتے ہیں. انہوں نے تو 10 سال عراق سے جنگ ایگزیکٹلی اس وقت کی تھی جب نیا انقلاب آیا تھا. ایبسولوٹلی کریکٹ. اور اس وقت تو تھا بھی کوئی سسٹم بھی نہیں تھا ان کا، لیکن وہ ایک زمینی جنگ تھی. ہاں وہ زمینی جنگ تھی، وہ اور کسی تھی. اور اس میں لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں ایرانی؟ سب سے بڑی بات ہے وہ ڈرون فائر کرتے ہیں. اس ڈرون کی قیمت ہے $10,000. اس ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ انٹرسیپٹرز تیار کرتا ہے. $5 million, $10 million, a few million dollars. اور ابھی میں CNN دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 11 انٹرسیپٹرز آئے ہیں. وہ سارے تو ضائع ہو گئے نا جی. تو وہ جو اے سیمیٹریکل وارفیئر کہتے ہیں کہ ان کی تو اپنے ڈرونز تو لاکھوں میں ہیں، خود انہوں نے تیار کیے ہیں، اور ان کی ہائی ٹیک ہے ایران کی اس حوالے سے. لیکن آئی ایگری ود یو کہ وہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے بظاہر سائز کے حوالے سے، اسٹرینتھ کے حوالے سے، لیکن وہ ایک ہمت بھی ہوتی ہے، عزم بھی ہوتی ہے، پلس ابھی ملٹری صلاحیت ان کی قائم ہے. اچھا، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ایران کے $10,000 کے ڈرون کو اور $1 million یا کتنے $2 million اور $5 million کے میزائل کو انٹرسیپٹر سے، تو آپ کے خیال میں ایران کو مالی طور پہ کم نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کو زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یس. امریکہ کو یہ جنگ جو ہے اس وقت، جو اپنے ایسٹیمیٹ ہے ان کے $1 billion روز کا خرچہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے. 15,000 فلائٹس بند ہو گئی ہیں ابھی تک. 10واں دن ہے نا جی. 4,500 اسٹرائکس اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر کی ہیں. اس کے جواب میں ایران نے 3,500 اسٹرائکس کی ہیں. اور اس کے علاوہ ٹریول، ٹورزم، اکانومی، انرجی، اور پورا جو برانڈ تھا آپ کا گلف کا، جی دبئی چلیں جی، بڑا سکون کی جگہ ہے، دبئی شاپنگ فیسٹیول ہے، ریلیکس کریں، دوحہ چلیں، کویت چلیں، وہ تو بحرین چلیں، سارا فارغ ہو رہا ہے. مگر بظاہر تو یہ کوئی میرے خیال میں ایک خوشی کی بات نہیں ہے ایرانی قوم کے لیے کہ ان کی کوئی بچت تو نہیں ہم کہہ سکتے. نہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے بڑا. ایران کا $10,000 بھی ایران کے لیے جو معنی رکھتے ہیں وہ شاید $1 million جانے بھی شہید ہو رہے ہیں. اور جس طریقے سے ان کی معیشت اور انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ان کو جتنا وقت لگے گا بحالی میں اتنا شاید امریکہ کا تو ظاہر کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ماسوائے ان فوجی اڈوں کے جو تھوڑا بہت کوئی 6-7 ہوئے ہیں. تو بظاہر تو یہ نقصان تو ایران کا اور ایران کی قوم کا ہو رہا ہے. تو اس میں سچ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے. میرا خیال امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، سیاسی بھی ہو رہا ہے، اعتماد سے ہو رہا ہے. جو جتنے عرب ممالک ہیں ان کی تو اب چیخیں نکل گئی. وہ کہتے تھے ہم نے آپ سے، امریکہ سے اڈے بھی دیے، پیسے بھی دیے، ان کو اسلحہ بھی ان سے لیا. ان کو کیا ملا؟ وہ تو ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک ہیں خلف الابتور، سب سے امیر آدمی یو اے ای کا، ابو دھابی کا، اس نے خط لکھا ہے اوپن لیٹر ٹو ٹرمپ. کل CNN میں آیا بھی ہے کہ جناب who gave you the authority to start this war and damage the Gulf countries. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کباڑا کر دیا، آپ صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو میرے خیال میں سیاسی نقصان بھی ہے، اسٹریٹجک نقصان بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد بھی یہ ہوا تھا کہ بومبنگ ہوئی، افغانستان بھی تباہ ہوا، عراق بھی تباہ ہوا، اور ملک تباہ ہوئے. لیکن امریکہ کی اپنا جو سسٹم تھا وہ بھی کافی ویک ہوا، اور اتنی دیر میں چائنا ابھر کے آگے آ گیا، تو اٹ ویکنڈ امریکہ. لیکن امریکہ کو اس جنگ کا فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ مزید اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، اور اس کے بعد عرب کنٹریز جو ہیں مزید امریکہ پہ ڈپینڈنس ان کی بڑھ رہی ہے. تو لانگ ٹرم میں تو امریکہ کو بہت فائدہ ہے، اس کا نقصان تو نہیں ہے اس جنگ. میرا نہیں خیال، کوئی فائدہ نہیں. اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ پہلی کیجولٹی ہوگی صدر ٹرمپ، اس کی سیاست. مڈ ٹرم الیکشن آنے والا ہے، اور اس امریکن عوام اس کو اس چیز کی پینلٹی دیں گے کیونکہ ان کی اکانومی شیٹر ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو کانفیڈنس تھا امریکہ کے اوپر، جو سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سستا تیل بھی دیں گے، اس کے عوض آپ ہمارا تحفظ کریں گے، اس میں وہ فیل ہو گیا. اور یہ تیسری بات ثابت ہوگی کہ جتنا مرضی عرب پیسہ دیں. کتنا پیسہ دیا؟ ٹرمپ گیا تھا $1 trillion فلانا ڈالر، تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے $3 trillion کلیکٹ کیے تھے اس نے. تو الٹیمیٹلی وین اٹ کمز ٹو دا براس ٹیکس، باٹم لائن کیا ہے؟ اسرائیل فرسٹ. تو یہ تو پیچھے ہٹ گئے. تو میرے خیال میں بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امریکی اڈوں کو خالی کرنے کا تو کسی عرب ملک نے حکم نہیں جاری کی.
نہیں اتنی تو ضرورت نہیں ہے ابھی آئی اتنی بھی ضرورت نہیں آئی. وہ اڈے ویسے ایران خالی کرا رہے ہیں اور طریقے سے جو ان کے اٹیکس وقتی طور پہ ہے. لیکن صرف اٹس ناٹ اباؤٹ اڈا الون. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے, مغرب تقسیم ہو گیا. مغرب جو ہے آپ کا بڑا یونیفائڈ مغرب پہ بھی آتے ہیں, لیکن دیکھیں نا عرب ممالک کی جو ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ اور یورپ میں ہے. جو عرب حکومتیں ہیں, حکمران فائنینشیل انویسٹمنٹ جو ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے, تو عرب ممالک کے بھی سٹیکس ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اب عرب ممالک اپنے ملک میں تو انویسٹمنٹ کو ماحول تباہ کروا سکتے ہیں, لیکن جو ان کی اپنی انویسٹمنٹ امریکہ اور یورپ میں ہوئی ہے اس سے تو وہ رسک نہیں لے سکتے امریکہ اور یورپ کو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم سے مانگتے ہیں سیکیورٹی تو پاکستان میں انویسٹ کریں. وائی ناٹ ہیئر؟ ہم ان کو آفر کرتے ہیں انویسٹمنٹ پاکستان میں. کرنا چاہیے. اگر ہم سے وہ مدد مانگتے ہیں اپنی سلامتی کے لیے تو ادھر انویسٹمنٹ بھی کریں. تو اگر امریکہ جیسا ملک سعودی عرب کا دفاع نہیں کر سکا بظاہر, تو کیا پاکستان دفاع اور یہ جو امریکی اڈے ہیں سعودی عرب میں یا دیگر ممالک میں, تو کیا ان کی کچھ شرائط نہیں ہوتی؟ کیا یہ ایک دفاعی معاہدہ نہیں ہوتا کہ اس ملک کا دفاع بھی کیا جائے گا؟ ویسے تو ہوتا ہے, یس یو رائٹ. جب آپ کی ایگریمنٹ ہوتی ہے اسٹیشننگ آف ٹروپس ہو یا اسٹیشننگ آف پلینز ہو یا اور کوئی چیز اڈا بنتا ہے, تو اس کے ایس او پیز بنتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں, ان چیزوں پر آپ بھی کریں گے. ویسے تو ہوتا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن وہ فیل ہو گیا جب پچھلے سال قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا, اور امریکن سب سے بڑا اڈا کہاں ہے مڈل ایسٹ میں؟ قطر میں ہے, العدید. 10,000 امریکنز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اٹس لائک اے لٹل سٹی اپیرنٹلی. میں گیا تو نہیں لیکن دوحہ سے باہر ہے اپیرنٹلی. اور ادھر بڑے آرام سے انہوں نے حملہ کیا, اور جو امریکن پیٹریوٹ بیٹریز تھیں جو اینٹی میزائل کی ہوتی ہیں, وہ جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر تو وہ فنکشن نہیں کر رہی تھی. یعنی کہ ان کا کنٹرول ماسٹر بٹن واز ناٹ ان دوحہ بٹ ان واشنگٹن. تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی یہ قطر حالانکہ اتنا قریبی ان کا ہے, حلیف ہے, ساتھی ہے, ہر چیز میں ان کے ساتھ ہے, تو دس از واٹ ہیپنڈ. تو اگر امریکی اڈے سعودی عرب کو یا دیگر ممالک کو ایران کے حملوں سے نہیں بچا سکے, تو پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, ہم نے بہت اس کا چرچا بھی ہوا, وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ اس پہ آپ سے جواب لیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے بہت خاص مہمان سابق سینیٹر مشاہد حسین سید. پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ تھا ایک دفعہ پھر موضوع بحث بنا. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے سعودی حکومت سے ان سے رابطہ کیا, اور پھر ایرانی حکومت سے بھی رابطہ کیا. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ایرانی حکومت پر واضح کیا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دفاعی معاہدے میں ہیں, اور اس لیے ایران کی طرف سے پھر یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر سعودی عرب سے ایران پہ حملہ نہیں کیا جاتا, یعنی امریکی فوجی اڈوں کی طرف سے, تو پھر سعودی عرب پر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا. اور اس یقین دہانی کے بعد بقول پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے سعودی عرب پر ہونے والے حملوں میں کمی آئی ہے. تو مشاہد حسین سید صاحب, جو کام امریکہ اپنے فوجی اڈوں کے ساتھ نہیں کر سکا, یعنی سعودی عرب کا دفاع, تو پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان پابند ہے کہ ایران پہ وہ حملہ آور ہو سعودی عرب کے دفاع میں اس معاہدے کے مطابق؟ دیکھیں جی, جو بنیادی معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کا, وہ 1982 میں ہوا. اس کے تحت پاکستانی فوج بھی لوکیٹڈ تھی, اور وہ تھا کہ سعودی عربیہ کا دفاع خاص طور پہ جو ہولی سائٹس کا ہے, اینڈ اٹ واز لنکڈ ود اسرائیل. صرف ہولی سائٹس کی حد, ہولی سائٹس کے جو کیونکہ ہمارا وہ اس حوالے سے تھا. اب یہ اس جو کرنٹ معاہدہ ہے, میرا اپنا تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے, آپ کو یاد ہوگا 2015 میں, اس کو میں بھی تھا اس میں ڈرافٹ کرنے میں, کہ جب سعودی عربیہ نے ہم سے مانگے یمن کے لیے, تو ہم نے کہا کہ ہم 2 مسلم برادر میں اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہم اس میں شامل نہیں ہوتے. ہاں اسرائیل کا ہو, یس, ہم نے 2 اسرائیل عرب وار میں حصہ لیا ایئر فورس نے, 1967 کی جنگ میں, 1973 کی جنگ میں, اور 2015 کو پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد ریزولوشن کیا ہر پارٹی نے, اپوزیشن, اور اس کو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, اپوزیشن اور گورنمنٹ, اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی کہ ہم فوج نہیں بھیج سکتے یمن کے حوالے سے, آپ یہ مانگ گیا تھا, اور وہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. تو میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے
کہ ایران کی تو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ تو سعودی عربیہ کو مجھے نظر نہیں آتی. وہ تو ایک جارحیت ہوئی ہے, جو جڑ ہے فساد کی, وہ تو امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے ایران کے خلاف. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران حق بجانب تھا سعودی عرب پہ حملہ کرنے میں؟ میں یہ نہیں کہتا, میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ وہ نہ کرتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صرف اٹیک کر رہے ہیں بیسس پر, وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو ویسے تو سعودی عربیہ نے کہا بھی تھا ایران کو, ایشور بھی کیا تھا, اور پچھلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو سعودی عربیہ اور پاکستان دو ملک ایران کے ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایران کے خلاف حملے میں نہ شامل ہوں گے نہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور میرے خیال میں آپ نے جو بات کی ہے یہ بیک چینل کی, شاید تفصیلات مجھے اس کی معلوم نہیں, یہ ساکٹار صاحب نے پریس کانفرنس میں کی ہے, تو ہو سکتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں فرق بھی پڑا ان کے حملوں کا, لیکن بنیادی بات ہے when you look at the thing, کانٹیکسٹ تو یہ ہے نا کہ ایک حملہ جارحیت ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, اور چاہے انہوں نے ہو سکتا ہے اڈے کہیں سعودی کے استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے, لیکن کم سے کم جارحیت تو ایران پر ہوئی ہے. تو ایران تو جو کر رہا ہے وہ جوابی کارروائی کر رہا ہے, اور میرے خیال میں کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایران حق بجانب تھا امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے میں؟ جو باقی ممالک, جہاں تک ان کا آپ تعلق ہے, ایرانی پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے معذرت بھی کی انہوں نے کہ ہم نہیں چاہتے, لیکن ایران کے اندر سے بھی پھر وہ ہے. لیکن میں اوور آل ان کی لڑائی تو سعودی عرب سے تو نہیں ہے نا, یا قطر سے یا یو اے ای سے تو نہیں ہے, ان کی لڑائی تو ان کے ساتھ ہے. اور اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی, تو اگر ایران کی بھی کنڈمنیشن لوگوں نے کی ہے ہمارے, تو اس میں کنڈمنیشن امریکن جارحیت کی بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, جو جڑ ہے. جیسے ہم کیا موقف لیتے ہیں جب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مسالت کریں افغانستان کے ساتھ, تو ہم کہتے ہیں کہ یس وی آر ریڈی فار پیسفل نیگوسیشنز, لیکن پہلے جو جڑ ہے وہ تو ہے ٹی ٹی پی یا دہشت گردی جو افغانستان سے پاکستان کے خلاف. اور ہم بھی ٹی ٹی پی کے اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم وہی کرتے ہیں افغان حکومت کو. تو ایرانی موقف بھی جو منطق ہے وہ تو وہی ہے جو پاکستانی لاجک ہے نا. جب ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ صلح کریں, میڈیشن کریں, ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں, لیکن جو فساد کی جڑ ہے اس کو تو روکے نا. اچھا, آپ کے خیال میں قطر یا دیگر جو عرب ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, عمان ہے, یہ خود کیوں نہیں جوابی حملہ کر پا رہے ایران پہ, کیونکہ حملے تو ہو رہے ہیں ان کی سرزمین پہ؟ یہ آپ نے عمان کی بات کی, میں اس کو مینشن کر دوں. ہاں, عمان پہ حملے نہیں ہو رہے. ہاں, اور عمان کے جو فارن منسٹر کا بہت اچھا بیان آیا ہے, ڈاکٹر بدر البسیتی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امریکن حملہ ہے اور اسرائیلی حملہ ایران پر, یہ انلیگل ہے اینڈ امورل ہے, غیر قانونی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو بھی جو کارروائی انہوں نے کی ہے عرب ممالک خلاف, وہ بھی غلط ہے. انہوں نے بڑا ایک اصولی موقف بیلنسڈ اور اصولی موقف لیا. تو یہ امریکی اڈوں کو نکال کیوں نہیں دیتے عرب ممالک؟ میرے خیال میں تو isn't it time for that. اگر وہ اڈے مطیع اللہ جان صاحب آپ کے لیے لائبلٹی ہو جائیں, وہ اڈوں کی وجہ سے اس جگہ گڑبڑ ہو, اور وہ اڈے گینگسٹر جو ہے اس مڈل ایسٹ کا بدماش نیتن یاہو استعمال کر رہا ہے تو تھرو دا امریکنز, تو اس اڈوں کے آپ کا تحفظ تو نہیں ہو رہا نا, الٹا آپ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ یا امریکی صدر ٹرمپ سنجیدہ ہیں ایران میں رجیم چینج کے؟ کیونکہ ایران میں رجیم چینج ہو گئی تو پھر تو ان اڈوں کی عرب ممالک میں ضرورت بھی نہیں رہے گی. یہ بھی بالکل صحیح. میرے خیال میں ان کا وہ چاہتے ہیں کہ اور اڈے بنے ان کے. اس وقت امریکہ کے پاس دنیا میں کتنے اڈے ہیں؟ اور پھر اسلحہ کون خریدے گا؟ 800 اڈے ہیں دنیا میں, اور 400 اڈے ہیں ایشیا میں, جہاں ہم بھی لوکیٹڈ ہیں, پورے ایشیا میں آپ دیکھ لیں. تو وہ تو اب یہ اڈوں کی بات صرف نہیں ہو رہی, اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کا تیل بھی لیں گے. سو اٹس ناٹ جسٹ رجیم چینج, اٹ از اسٹیلنگ دا آئل. یہ اغوا تیل ہے جو ہے نا, وہ اغوا جیسے وینیزویلا ایگزیکٹلی وینیزویلا والا ماڈل جو ہے, اب وہ اپلائی کرنے کی بات. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ رجیم. خیر رجیم چینج کے اوپر بھی ٹرمپ نے 4-5 دفعہ اپنا موقف تبدیل کیا. پہلے دن کہا تھا سیٹرڈے کو جب جنگ 28 فروری کو, اٹس اباؤٹ رجیم چینج. بعد میں کہا کہ نہیں رجیم چینج نہیں, ہم کوئی اور رجیم بھی آ جائے, وہ وینیزویلا ماڈل لانا چاہتے تھے. تو اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے آبنائے ہرمز میں جو پوری دنیا کو تیل کی ترسیل جا رہی ہے اس پہ کنٹرول حاصل کر لے گا؟ ان کی کوشش تو یہ ہوگی, خواہش چاہت تو یہ ہوگی,
لیکن ابھی بھی دیکھ لیں کہ وہ اسٹریٹس آف ہارمز تو ایران نے بند کیا ہوا ہے اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے. ابھی امریکہ تو نہیں کھول سکا ان کو. اور اگر وہ مائننگ کرتے ہیں اس کی, ابھی تو بند کیا نا فزیکلی, اگر وہ مائن کر دیں تو پھر تو آپ کا جو تیل آتا ہے, ہم جو LNG لیتے ہیں قطر سے اور دوسری چیزیں, وہ تو ختم. کبھی ماضی میں ایسا ہوا؟ ماضی میں نہیں ہوا. اٹ وڈ بی دا فرسٹ ٹائم ایور. یہ تو کبھی نہیں ہوا. تھریٹ ہوئی تھی ماضی میں جب ایران عراق کی جنگ بھی تھی, سارا تھا, لیکن یہ بند نہیں ہوا. بند کی تھریٹ کی گئی. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان دا ہسٹری کہ اسٹریٹس آف ہارمز ہیز بین کلوزڈ. ٹھیک. تو از اٹ پاسبل کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے؟ کیونکہ وہاں پہ اب جو مجتبیٰ خامنئی ہیں ایران کے نئے سپریم لیڈر, وہ اب منظر عام پہ آ گئے ہیں. تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بھی ایک قسم کی موروثیت کے راستے پہ, مطلب ایران میں پہلے کون سی, خیر ہم کہتے ہیں جمہوریت تھی, کیا موروثیت پہ بحث کریں, مگر سب کے باوجود میں پھر بھی زیادہ مسلمان ممالک کے علاوہ زیادہ جمہوریت ہے میرے خیال میں. ایران کی جو تاریخ ہے یا جو اس کا جو فلسفہ ہے وہ تو ہے ہی موروثیت کی بنیاد پہ. جو اس کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ, جو رجیم کا, جو ان کی ہسٹری کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ تو ہے ہی موروثیت ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے سچ کو. نہیں, وہ موروثیت کا ایشو نہیں ہے. مجتبیٰ خامنئی وہ بندہ ہے جو 17 سال کی عمر میں, جب اس کا والد صدر ایران تھا, وہ جنگ لڑا تھا ایز اے سپاہی فار دا ریولوشنری گارڈز اگینسٹ عراق 1986. اس کی بات کر, سوری میں مجتبیٰ خامنئی کی بات. مجتبیٰ خامنئی 17 سال کا بچہ تھا, اسٹوڈنٹ تھا, کہ وہ والنٹیئر کر رہا تھا اسلامک ریولوشنری گارڈز میں عراق کی جارحیت کے خلاف. کوئی VIP چائلڈ نہیں تھا. ہز فادر واز پریزیڈنٹ آف ایران. یہ نہیں کہ وہ غائب ہو جائے, باہر چلا جائے یا چھپ جائے. نو, ہی فوٹ. اس کی والدہ شہید ہوئی ہیں, ان کی بیگم شہید ہوئی ہیں, ان کا بیٹا شہید ہوا ہے, ان کے والد شہید ہوئے ہیں. وہ ایک بڑے وہ ایک اسٹرگل کا, بیپٹزم تھرو فائر ہوئی ہے ان کی. تو یہ کوئی موروثیت کا ایشو نہیں ہے. ان کا پوری آن دس اون دمنگ طریقے سے آئے ہیں, اسٹرگل کر کے آئے ہیں. کوئی سفارشی کلچر نہیں ہے ادھر, ہماری طرح نہیں ہے یہ کام. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. سید مشاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں اور مشاہد حسین سید صاحب سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے. تو مشاہد صاحب, جو بورڈ آف پیس پاکستان اس کا رکن بنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا اس کا براہ راست اثر بورڈ آف پیس میں جو کوششیں ہو رہی ہیں غزہ میں امن کے لیے, ان پر بھی پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل. بورڈ آف پیس پاکستان نے جوائن کیا تھا 7 مسلمان ممالک کے لیے, اور اس کا نام تھا بورڈ آف پیس. اب تو وہ بورڈ آف وار بن گیا ہے, اور میرے خیال میں بورڈ آف پیس جو ایران کی جنگ ہے اس کے ملبے تلے دفن ہو گیا. اٹس گون. The board of peace is now into pieces. اس میں کوئی اب جواز نہیں. کو اتنی بلیٹنٹ جو جارحیت ہوئی ہے, جو قانون کی, انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے, جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی خلاف ورزی ہے. بلکہ کل تو انڈونیشیا نے اعلان کر دیا ہے لا تعلقی کا, آپ کو پتہ ہے, پہلا ملک ہے اس میں سے, کیونکہ لوگوں سے کا بھی دباؤ آیا. تو اب بورڈ آف پیس کا میرے خیال میں اب جواز نہیں رہا. اور جو پاکستان کی طرف سے امریکی صدر کو نوبل پیس پرائز کے لیے بار بار نامزد کیے جانے کا اعلان ہے, اب نوبل پیس پرائز, اب پیس کا تعلق, پیس کا نام ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ وار ہو سکتی ہے, جارحیت ہو سکتی ہے. امن ایک مقدس چیز ہے, وہ اس کو علیحدہ رکھیں. آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کو کوئی وضاحت دینی چاہیے اس حوالے سے؟ شہباز صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا وضاحت دیں گے. لیکن وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے تبدیل کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں CMLA کہتے تھے, ان کو کہتے ہیں کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. اچھا, وہ یو ٹرن کی گنجائش تو ہے نا, مطلب سیاست میں بھی ہو اور پالیسی. خود ٹرمپ ماسٹر آف دا یو ٹرن ہے, تو ہمارے ہاں بھی یو ٹرن لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان نے جو اس سارے معاملے سے پہلے اچانک افغانستان کے ساتھ جو ہماری جنگ شروع ہو گئی, تو اس جنگ کی وجہ سے ہمیں کیا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی ہوا؟ کیا یہ جنگ ہماری کوئی حکمت عملی تھی, پری ایمپٹیو اسٹریٹجی تھی سعودی عرب اور امریکہ کے دباؤ سے بچنے کے لیے؟ کیا ایک تو ہے, میں آئی وڈ ڈیلنگ دیٹ, کیونکہ جو افغانستان پاکستان کا جب کلش ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے.
It is ongoing. مطلب میں کہنا یہ پریمپٹیو موو تھا کوئی یا اٹ واز میرا نہیں خیال کہ it was linked with the Middle East situation necessarily. کیونکہ اس میں پاکستان پہ دباؤ ٹائمنگ ایسا ہوا نا، ٹائمنگ ایسا ہو گیا. لیکن اس کا ایڈوانٹیج ہوا پاکستان کو کہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہم تو پہلے ہی افغانستان سے جنگ میں ہیں، تو ایران کے ساتھ اس وقت ہم نے نہیں انووک کیا پاکستان سعودی ڈیفنس کا حکم، کیونکہ وہ دونوں طرف اپلائی کرتا ہے نا. لیکن اس پہ دیکھیں نا پاکستان کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے، کیونکہ ہم نے امریکن اور اسرائیل جہریت بھی کنڈیم کی. جو ریبر کی شہادت ہوئی ہم نے یوم سوگ بھی منایا آفیشلی ٹیوزڈے کو، ایک اس کے دن کے نیکسٹ ڈے کیا تھا ہم نے، ایک دن پورا آفیشلی. اور ہماری پارلیمنٹ واحد پارلیمنٹ ہے دنیا کی جس نے مذمت بھی کی اور ان کی کنڈولنس بھی کی. تو ہم نے وہ، اور ہمارے چائنا، رشیا، پاکستان 3 ملک تھے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں، جس میں ایرانیوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہمارا. تو ہمارا وہ موقف اپنی جگہ قائم ہے. جو افغانستان کا ایشو ہے اس میں اب مجھے خوشی ہے کہ چائنیز بھی اب آئے ہیں سالس بننے کے لیے، کیونکہ اس ساری سچویشن میں یس وی ہیو اے پرابلم ود افغانستان. ہم نے بھی افغانستان کو کہا کہ دہشت گردی نہ آئے، اور دہشت گردی وہاں سے آتی رہی. لیکن اس کا لاجت پس منظر یہ ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی ہے ماضی سے جو چل رہی ہے، بلکہ میں تو اس کا پہلے سے کرٹک تھا جب I was editor of the Muslim, it has failed. You have to understand that. ہم نے خود اون اپ کیا ہے، ہم نے ان کو سب پناہ بھی دی، ہم ان کے اسپوکس مین بھی بنے. اب ہمیں میرے خیال میں وی شوڈ لیٹ دیٹ بی. وہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، اور اپنا سرحد اور اپنا بارڈر کا ڈیفینس کریں. اینڈ ڈو اٹ آلسو. سفارتی ایشو بھی ہم ساتھ لے کے جائیں، جو ریجنل ڈپلومیسی کو جو ہمیں خدشات ہیں، جو ہمیں تحفظات ہیں، جو ہم تنقید کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، وہی تنقید رشیا، چائنا، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان کرتے ہیں. تو ہم ان کو بھی ساتھ میں لائیں. اچھا، واپس اگر ایران کی طرف آئیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو بھی ایران کے اندر زمینی افواج کے حملے کے لیے امریکہ کی طرف سے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کس حد تک قابل عمل؟ آؤٹ آف کوسچن. ہائٹ آف دا افغان جہاد. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا. 1986 فیبرری پریزیڈنٹ سید علی خامنائی کو دعوت ملتی ہے فرام پریزیڈنٹ جنرل محمد ضیاء الحق. آفیشیل اسٹیٹ وزٹ. اس وقت جب ISI اور CIA جوائنٹ جہاد. پریزیڈنٹ کون تھا اس وقت؟ خامنائی جو ریبر ہے. اس کو امام خمینی زندہ تھے، یہ پریزیڈنٹ تھے. 86 کی بات کر رہا ہوں، مطلب 86 مطلب 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آفیشیل وزٹ پر انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. افغان جہاد پیک پہ ہے. ISI اور CIA کی آپ کے تعلق پتہ ہی آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ عرب جس کا ذکر کیا آپ نے، عراق ایران جنگ بھی تھی. اس دوران ہم نے یکجہتی کا ایران سے اظہار کیا اس وقت، حالانکہ پورا امریکن اثر بھی تھا سارا. اور مجھے یاد ہے میں نے خود جنرل ضیاء کو اپریشیٹ کیا. میں کہا جی آپ نے بڑا اسٹرانگ بولڈ اسٹیپ لیا ہے. اس نے کہا ہم ایران کے خلاف کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے. ایران از اے بردرلی مسلم کنٹری. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 84 میں وائس پریزیڈنٹ بش آیا تھا، بش سینئر، اور اس نے کہا تھا کہ CIA جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھولیں. افغانستان کا تو تھا ہی نا وہ، لیکن ہم نے ریفیوز کیا. تو وی کی ناٹ ڈو دیٹ. دس از ناٹ ان آور انٹرسٹ. ہم کو امریکہ کے اعلی کار بننے کو تیار آؤٹ آف کوسچن ہے. یہ ریڈ لائن ہے. کے اندر کے پولیٹیکل ڈائنامکس اور سوشل اور ایتھیکل اور ریلیجس ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہم شاید افورڈ نہیں کر پائیں. نہیں، پہلی بات ہے اصولی بات ہے جی، ہم کیوں ایران کے خلاف امریکہ کے کہنے پر پنگا لیں؟ ہم نے وہ تو سیکنڈری بات ہے. لیکن سعودی عرب سے جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے وہ کسی مسلمان ملک کے حملے کی صورت میں قابل عمل نہیں ہے. میرا تو مشاہدہ یہی ہے کہ پاکستان نے جو ہسٹوریکلی یہ کیا ہے، جیسے سعودی عربیہ کی چپکلش چل رہی ہے UAE کے ساتھ، سعودی عربیہ کا یمن کے ساتھ بھی چل رہا ہے. ہمارا تو نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا تو ہمیشہ یہ یس اسرائیل نان مسلم. یہ کل کو اگر انڈیا حملہ کرے، کل کو ہماری افغانستان سے لڑائی ہو، تو کیا سعودی عربیہ پھر ہم کہیں گے ان کے خلاف وہ بھی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے وہ سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر ہماری جو بھی افواج ہیں وہ ان پہ لاگو ہوگا، یا ہم پاکستان سے بھی کوئی کارروائی کرنے کے اس کے مجاز ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات. ہاں، میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ انووک ہو بیسکلی تو وہ ہے کہ جو ہولی لینڈ ہے اس کا تحفظ اور سعودی عربیہ کا تحفظ باہر سے. اور ابھی تک تو خطرہ اسرائیل سے، مطلب وہ معاہدہ ہم پاکستان کی سرزمین سے اس پہ عمل کرنے کے I don't see that. ٹھیک. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، صحافی پروگرام کو آپ نے وقت دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.